अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सबको खिताब है, मर्दों औरतों सबको। क्या करो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्म में, इस्लाम में, काफतन, कंप्लीटली, होल हार्टेडली। कितना जाना है? पूरा जाना है। मसलहतें छोड़कर जो कहा जा रहा है उसे अपना लो। और क्या ना करो, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी न करो, उसके पीछे मत जाओ। क्यों? इसलिए कि शैतान किसी और चीज का हुक्म देता है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, वो तुमको बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। तो गोया बुराई और बेहयाई के कामों को छोड़ दो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन, ऐसा दुश्मन जो हिडन एनिमी नहीं है, ओपन है। क्योंकि उसने ओपनली रिफ्यूज किया था आदम के आगे झुकने से, उसने अपनी हेट्रेड को खुल्लम खुल्ला जाहिर किया था। तो फिर भी तुमको समझ नहीं आता कि वो तुम्हारी खैरखाही के काम कभी नहीं करेगा, वो तुम्हारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं होगा, लिहाजा उसकी बात मत मानो। सूरत फातिर में आता है, इन्न शैतान लकुम अदुव्व फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन मानो, उसको दुश्मन समझो। अच्छा, कुछ काम ऐसे हैं कुरान मजीद में बताए गए हैं, हदीस में बताए गए हैं कि जो सरासर शैतान के हुक्म से होते हैं, शैतान का अमल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अमाल को शैतान के अमल बताया। मसलन आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात, कुरान से तो सू और फहशा की बात पता चलती, हदीस में आता है बाएं हाथ से खाना, लेफ्ट हैंड से खाना शैतान का काम है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। बाएं हाथ से पीना शैतानी अमल है। बाएं हाथ से लेना और देना, यदि किसी को कुछ चीज़ देनी है, ये लेनी है, तो उसमें भी क्या करो, एहतियात करो, दाएं हाथ इस्तेमाल करो। इसी तरह नमाज में इल्तिफात, ये शैतान उचकता है, अपना हिस्सा ले लेता है उसमें से। इल्तिफात क्या होता है? इधर उधर देख लेना। यानी नमाज में क्या करना चाहिए? सजदे की जगह पे देखना चाहिए, या अगर आप जमात में पढ़ रहे हैं तो जमात में अगले सफ की तरफ भी देख सकते हैं सामने, क्योंकि उस वक्त सजदे की जगह आमतौर पे नजर नहीं आती। तो अगर इंसान उसको छोड़कर आसमान की तरफ देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, तो ये क्या है? इल्तिफात, और तरफ मुतवज्जो हो जाना। तो ये भी शैतान की पैरवी करना है। खुलासा क्या है? ईमान का दावा करने के बाद हमारी जिंदगी कामिल इताअत की जिंदगी होनी चाहिए। सिल्म से मुराद क्या है? इताअत, फरमाबरदारी, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी, और शैतानी कामों से परहेज करना चाहिए, शैतान के तरीकों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम, फिर अगर तुम फिसल गए, किससे? सीधे रास्ते से। और किसने फिसलाया तुमको? शैतान ने। तुम्हारा पाँव फिसल गया, लफ्ज़िश हो गई, बहक गए तुम। मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनात, इसके बाद क्लियर प्रूफ्स तुम्हारे पास आ गए, साफ साफ बातें तुमको पता थी कि अल्लाह का हुक्म क्या है, और फिर तुमने अल्लाह का हुक्म छोड़ के शैतान की बातें इख्तियार कर ली, सू और फहशा, बेहयाई की बातें, गलत काम। फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, गलबे वाला है, हिकमत वाला है। अब जरा फिसलने के अमल को देखिए कि जब इंसान फिसलता है तो किधर गिरता है? कुएं के किनारे हो तो कुएं के अंदर गिरेगा, और अगर किसी वैसे आम सड़क पर हो तो या दाएं गिरेगा या बाएं गिरेगा, या फिर इंसान नीचे लुढ़कता है। तो दाएं और बाएं जाना डेविएट होना है, और इसी तरह नीचे को लुढ़कना, फिसलना जो है, ये गहराई में जाना, इफरात और तफरीत की अलामत, ज़ुरूब की अलामत। तो मुराद इससे क्या है कि एतदाल से ना हटो। अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो तो इस हद तक ना करो कि तुम्हारे बाकी काम जो सब मुतासर हो जाए, ये भी फिसलना हो जाता है। और इसी तरह जब एतदाल की राह छोड़कर गलत करोगे तो बाएं तरफ लुढ़क पड़ोगे, और इसी तरह अगर आगे कोई गड़ा है, खड्डा है, तो नीचे जा गिरोगे, हाथ से ही दूर निकल जाओगे। तो किसी चीज़ को उसके मकाम से ना बढ़ाओ ना घटाओ। नेकी का काम भी करो तो उस एक्सट्रीम पे नहीं करो। मसलन एक्सट्रीम से क्या मुराद है, यहाँ मैं वजाहत करती हूँ, 5 नमाजें एक्सट्रीम नहीं है, रमज़ान के रोज़े एक्सट्रीम नहीं है, औरत का अपने आप को ढांपना एक्सट्रीम नहीं है, ये तो फ़राइज़ में से चीज़ें। एक्सट्रीम क्या है? मसलन ये कि आप सारी रात नमाज पढ़ें और हर रोज़ रोज़ा रख लें, तो कोई आराम ना करे, या बीवी बच्चों को छोड़ के जंगलों में निकल जाए। यानी एक्सट्रीम से मुराद मसलन ये कि आप कहें कि जो मुझे कुरान हिफ्ज़ करने का शौक़ है, तो मैं नमाज़ें जब शुरू करूँगी तो मुझे सारा कुरान हिफ्ज़ हो जाएगा। अब आप क्या करें? बज़ाहिर तो नेकी का काम करें, लेकिन इतना बड़ा फ़र्ज छोड़ रहे हैं। तो ये सब क्या है? ज़ल्लतुल क़दम, सब फिसलने हैं। इत्दाल की राह क्या है? सिरात मुस्तकीम क्या है? वो जिसे कुरान में बयान कर दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया। फ़इन ज़ललतुम मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनात, बय्यिनात कहाँ से आती हैं? बय्यिनात क्या होती हैं? कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत की तालीम जान लेने के बाद फिर तुमने उसको छोड़ दिया और नफ्स के हाथों इधर उधर निकल पड़े, तो फिर जान लो, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम्हारा मामला अल्लाह के साथ है।
فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو کسی کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، انتقام سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور حکیم حکمت والا بھی ہے کہ وہ اپنے کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ کسی کو سزا دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسی شکل میں ہوتی ہے کہ ایک عام بندے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا بسا اوقات کسی کو ایک چیز مل جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں میری بڑی اچھی، حالانکہ بس کے لیے فتنہ ہوتی۔ تو یاد رکھو کہ غلط کام کا انجام غلط ہی ہوگا، پھسل کر گرو گے ہی۔ پھسلن والی باتیں، پھسلن والے راستوں سے ہٹ جاؤ اور استقامت کے ساتھ حق کے راستے پر مضبوط قدم جماتے ہوئے آگے نکلتے جاؤ۔ خلاصہ کیا ہے گفتگو کا؟ کہ حق اور ہدایت کے آنے کے بعد انسان کو اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی پھسلنے سے باز نہیں آتے کیونکہ ان کو راستہ دیکھنے نہیں ہوتا۔ عام طور پہ پھسلتا کون ہے؟ ذرا دیکھیں نا، زلل تم کا لفظ غور و فکر کے لائق ہے۔ کون پھسلتا ہے؟ کسی راستے پہ کب پھسلتا ہے کوئی؟ جب وہ دیکھ کر نہ چلے، بے دھیان ہو کے چلے، دھیان کہیں اور ہو، نگاہیں کہیں اور ہو، نظر نہ آ رہا ہو کہ بھی آگے کیا ہے۔ تو بینات کیا ہے؟ آنکھیں کھول دینے والی چیزیں۔ اور اگر انسان ان کو دیکھتا ہی نہیں اور اندھا دھند چلتا چلا جا رہا ہے، نہیں پتہ خدا کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، اصل طریقہ کیا ہے، اور انسان اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ بے دھیانی سے دوڑ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ پھسلے گا اور وہ چوٹ لگے گی، سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو دین کا راستہ کوئی دیوانگی کا راستہ نہیں ہے، دین کا راستہ ایسا راستہ ہے جس پر سوچ سمجھ کے بھی چلنا چاہیے۔ لیکن جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو خواہشات پرست ہوتے ہیں، وہ پھسل جاتے ہیں۔ تو پھسلنے والوں سے کہا گیا کہ باز نہیں آؤ گے، حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں وہ انتظار کر رہے؟ یعنی ان کو وارننگز دی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، لیکن وہ سنبھل کے دیتے ہی نہیں۔ تو اب کس بات کا انتظار ہے؟ الا یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ بادلوں کے سائے میں آ جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ یعنی پھر وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کھلے گا، دروازے ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے فرشتے اتریں گے اور ہر طرف پھیل جائیں گے۔ وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ کس چیز کا فیصلہ؟ انسانوں کے انجام کا، جنت یا جہنم کا فیصلہ۔ سورۃ الفجر میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 21 اور 22 میں، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اور یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، آ گیا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ کس لیے؟ وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، عرش کے چاروں طرف فرشتے پھیل جائیں گے، ہر چیز کو گھیرے میں لے لیں گے، بیچ میں لوگ ہوں گے، فیصلے کا دن ہوگا، فیصلہ شروع ہوگا اور فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ تو لوگ اگر دنیا میں نہیں سنبھل رہے اور حق کو پہچان کر بھی نہیں مان رہے، تو کیا انہیں اب انتظار ہے کہ قیامت کا دن آئے جب حق پردہ پھاڑ کر ان کے سامنے آ جائے، اس وقت اس کو مانیں گے؟ اس وقت ماننے کا کیا فائدہ؟ وہ دن تو فیصلے کا دن ہوگا، وقضی الامر، فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ تو تمہیں اس دن کا انتظار ہے؟ اس کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے ہی کیا کرو؟ سمجھ جاؤ۔ اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یا لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات، چاہے دین سے متعلق ہو، دنیا سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، سارے کے سارے کام اسی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سب چیزوں کو اسی نے بنایا اور سب اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سورۃ یوسف میں آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے۔ جن باتوں میں اختلاف ہو اس کا بھی فیصلہ کون کرے گا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، سارے فیصلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ خلاصہ کیا آیت کا؟ حق کو پہچان کر انسان اسی زندگی میں سنبھل جائے، پھسلنے سے باز آ جائے، نفس کی باتوں پر نہ جائے، اور یاد رکھے کہ انسان اگر اللہ سے بھاگے گا بھی تو بالآخر اللہ ہی کے پاس اللہ حاضر کیا جائے گا۔ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کو وہیں حاضر ہونا ہے، کوئی فرار نہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ سل بنی اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ناراضگی کا اظہار بھی ہے یہاں، اللہ تعالیٰ خود نہیں پوچھ رہے، آپ سے فرما رہے، آپ پوچھو ذرا ان سے۔ ایسا کب ہوتا ہے ناراضگی کا اظہار؟ سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ان کو ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں دی۔ کون کون سی تھی؟ قرآن مجید میں ایک جگہ 9 آیات کا ذکر آتا ہے، 9 نشانیاں،
اس کے علاوہ تورات بھی، کیونکہ وہ آیت بینہ ہے. اگر تم ان سے پوچھو گے تو یہ خود ہی اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے. کس طرح اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کیا، اور پھر کس طرح بنو سلمان پہ اتارا اور بادلوں کا سایہ کیا اور ان کے لیے پانی کے چشمے پیدا کیے صحرا میں، بے شمار چیزیں. لیکن ان سب سے بڑھ کر تورات کی نعمت، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت آیت بینہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. سارے معجزات دیکھ کر، کتاب پا کر، پھر اللہ کی نافرمانی کے کام انہوں نے کیے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت. ہم بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. اور ہمارے پاس بھی ہے نا آیات بینات قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں. لیکن ہم ان کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ اور چیزوں کے پیچھے لگ گئے اور اس کو نعمت نہیں سمجھتے. اگر نعمت سمجھتے ہوتے مسلمان اس کو تو کیا کرتے؟ ایسے قرآن کو چھوڑ دیتے. جو ہدایت کو نعمت سمجھے، جو قرآن کو نعمت سمجھے، کیا پھر وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے؟ اس سے غفلت برت سکتا ہے؟ اسے چھوڑ کے کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. لیکن بنی اسرائیل نے ایسا کیا. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آپ ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں. انہوں نے اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گئے اور خرافات کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور اللہ کی نعمت کو انہوں نے اسے کچھ ڈال دیا. آج ہم مسلمانوں کو بھی حال یہ. تو وارننگ ہے یہاں شدید. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ گئی، یعنی اسے دے کے کچھ اور لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. سورۃ ابراہیم 28 میں آتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر سے، یعنی اسلام کے بدلے کفر لے لیا یا شکر گزاری کے بدلے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. بنی اسرائیل نے اور جو کچھ بھی کیا، لیکن ان کا سب سے بڑا کفران نعمت کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانا. جبکہ آپ کی آمد کیا تھی؟ ذریعہ ہدایت تھی. آپ جو دین لائے وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. تو آپ کی آمد رحمت تھی، آپ کا دین نعمت تھا جو سب کے لیے تھا، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو یہاں اگرچہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن عمومی طور پر ہم سب کے لیے یہ حکم ہے. خلاصہ کیا ہے کہ آیات بینات اللہ کی نعمت ہوتی ہیں. کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیات کا سمجھ میں آ جانا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. کیوں نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو جگاتی، ایمان بڑھاتی. اب آپ دیکھیے، آیات تو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، وہ بین نہ ہو، آپ پہ واضح نہ ہو، خالی پڑھنے سے بھی سکون ملتا ہے. لیکن جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل جاگتا ہے، کچھ ہوتا ہے. اب یہ نعمت کسی کو مل رہی ہو اور انسان اسے چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ جائے، کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے لگے. اسی طرح رسول کی آمد کیا ہے؟ ایک نعمت، لیکن ایمان نہ لائے، حالانکہ پہچان گئے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو اس پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. خلاصہ جو میں کر رہی تھی وہ کیا تھا کہ آیات اللہ کی نعمت ہے کیونکہ وہ ایمان جگاتی ہے، اور ایمان میں نجات ہے. ایمان ہو تو شکر آتا ہے، اور شکر آئے تو انسان کفر سے بچ سکتا ہے. اور اگر انسان نہیں بچتا تو پھر نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ عقاب، سزا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان پھسلتا ہے؟ پھر فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی زینت انسان کو پھسلا لیتی. انسان کب پھسلتا ہے؟ ذرا سوچیے، کب سلپ ہوتا ہے؟ دنیا کی رونق اور دنیا کی زینت اور دنیا کی خوبصورتی انسان کو اپنے اندر محو کر لیتی ہے اور وہ اصل رستے کو بھول جاتا ہے. آیات پیچھے چلی جاتی ہیں، ہدایت پیچھے چلی جاتی ہے. زُيِّنَ، اور اب زُيِّنَ کا معنی یاد رکھیے کیا کیا تھا ہم نے؟ کسی چیز کا انسان کی نگاہ، سماعت، فکر، ذوق، دل میں خوبصورت ہو جانا، یعنی وہ انسان کے حواس پر، سینسز پہ چھا جائے، انسان کو اٹریکٹ کرے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، بیوٹیفائی کر دی گئی ہے. کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اور دنیا کی زندگی سے کیا کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ دنیا کے اندر، تو گویا کفار عاشق دنیا ہے، ان کا ہم اور غم کیا ہے؟ دنیا.
کیوں یہ دنیا ان کے دل اور دماغ پہ اتنا چھا گئی ہے؟ کیونکہ وہ اس کے برابر کسی اور چیز کو دیکھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، اس سے آگے انہوں نے کچھ جانا ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ کچھ خوبصورت۔ صحابہ کرام کے لیے جنت ایسی تھی جیسے وہ دیکھ چکے ہیں، اس لیے انہیں دنیا کی چیزوں سے وہ دلچسپی نہیں تھی، اس سے آگے چلے گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش آتی ہے۔ اچھا، جب آزمائش آتی ہے نا تو پھر دل دنیا میں نہیں لگتا، اس لحاظ سے مصیبتیں بھی ایک نعمت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی جتنی دنیا تنگ ہوتی ہے انسان پہ، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، دنیا سے دل اچاٹ، کیا دل چاہتا ہے پھر چلیں یہاں سے، دل نہیں لگتا یہاں سے، کچھ بھی اچھا نہیں۔ بڑی سے بڑی مارکیٹ میں چلے، کوئی چیز کام کی نہیں نظر آتی، خوبصورت سے خوبصورت ریزورٹ پہ چلے جائیں، کچھ اٹریکٹیو نہیں دکھتا، کوئی چیز نظر میں سماتی نہیں۔ عموماً لوگ پھر کیا کہتے ہیں، تم بہت بور ہو، بہت بدذوق ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس میں دل لگے، اٹریکٹ کرے یا خوبصورت لگے، بس ٹھیک ہے ضرورت ہے، اٹریکشن نہیں رہتی دنیا میں۔ اس کے برعکس زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ان کے لیے خوب خوب اٹریکشن ہے اس میں، وہ انجوائے کرتے ہیں۔ مومن انجوائے نہیں کر سکتا، جب انسان کے اندر ایمان اترتا ہے تو انجوائمنٹ چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان یہ تو کہتا ہے یہ اچھا ہے یہ نہیں اچھا، وہ ایک فرق ہوتا ہے، مگر جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز دل میں اترے، وہ نہیں ہوتی۔ جتنی جتنی ایمان کی چاشنی بڑھتی جاتی ہے نا اندر، اتنا اتنا دنیا کی چیزیں کم خوبصورت نظر آتی ہیں، اور پھر انسان کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، آخرت کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ اس کی خوشیوں کے پیچھے جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہے۔ ابھی یشری نفسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اسی صورت میں کہ جب آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہو جائے۔ اب کیا ہوتا ہے جب ایمان والوں کے لیے دنیا اتنی ویلیوبل نہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، مومن کے لیے دنیا مچھر کے پر برابر نہیں، کیونکہ مومن دنیا کو گھر نہیں سمجھتا، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الاخرہ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر خندق کھود رہے تھے اور کیا پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کوئی زندگی نہیں مگر زندگی تو ہے اصل میں آخرت کی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، زندگی تو وہاں کی ہمیشہ کی زندگی، جس میں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ موسم کی پریشانی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا ہے، کوئی نعمت پرانی ہوگی نہیں، زوال ہے ہی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہی خرابیاں، خوشی کے ساتھ ہی غم ہے۔ مومن کو دنیا کیا نظر آتی؟ قید خانہ، کیونکہ چوائسز کم رہ جاتی ہیں۔ جس طرح ایک قیدی کے لیے چوائس کم ہوتی، اپنے سفر میں مجھے دبئی جیل جانے کا اتفاق ہوا، ویسے تو لیکچرز ہوتے رہتے ہیں لیکن میں نے خود آپٹ کیا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ پر بھی جا کر دوں اور میں اپنے لیے عبرت پکڑوں، کچھ سیکھوں، کیونکہ ہر وقت دنیا کی رونق دیکھ دیکھ کے نا دل میں وہ سبق نہیں آتا جب تک آپ ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جو واقعی پریشان ہیں۔ اچھا، جب میں گئی تو بہت ہی انوکھی جیل تھی، کیونکہ اس میں زندگی کی ہر راحت اور سہولت، ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں اور ایک مکھی مچھر نہیں، اور کمپیوٹر لیب اور لائبریری اور ٹک شاپ، اور ان کو 100 درہم پتری مہینے کا بھی ملتا ہے کہ اپنی مرضی کی چیز خرید لو، اور اسی طرح کام کاج کی جگہیں اور ڈائننگ ہال، یعنی کہ دیکھنے میں کوئی جیل نہیں تھی وہ، لیکن ہاربل چار دیواری جو بھی ہے بس اس کے اندر ہے، اسے باہر نہیں جا سکتا۔ تو مجھے اس وقت بہت سمجھ میں آئی یہ بات کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ کی، کتنا بھی اچھا آپ کا گھر ہو، کتنے بھی اچھا آپ کے پاس کپڑے، کتنی بھی خوبصورت چیزیں، لیکن آپ کی پھر بھی چوائسز کیا ہیں؟ کم ہے، آپ ایک باؤنڈری میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی، اس سے باہر نہیں جانا۔ اگر باہر نکلے تو وہ کیا؟ فسق، خروج عن الطاعہ، جیسے ایک قیدی اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور سزا مل جائے گی، سزا میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھول بھی لگے ہوئے تھے، گرین گراس بھی تھا، لیکن چاروں طرف اتنی بڑی بڑی وال تھی کہ اس کے باہر کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ 1-2 گھنٹے کے لیے جانا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو مستقل وہاں رہنا پڑے، ایک خاتون تھی وہاں پر جنہوں نے اپنی سوکن کو قتل کیا تھا، تو وہ 10 سال سے تھی وہاں، 10 سال، اور پوری لائف کی سزا ہے ان کو، لائف سینٹنس۔ کتنے ہی آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اس کو ساری زندگی میں گزارا۔ بات یہ کہ یہ جو تصور ہے نا، اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی ادھر ہی رہنا، سارا دن آج یہیں رہنا، تو آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، چاہے آپ کتنا بھی انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے نہیں کر سکتے۔ کہیں بھی مستقل طور پر انسان اگر قید ہو جائے، بند ہو جائے، تو بہت سی خواتین جن کو شوہر باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تو کیا کہتی ہیں؟ قید با مشقت، کہ گھر کے کام بھی کرو اور اس قید خانے میں بھی رہو، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت گھر کیوں نہ ہو، کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، زندگی کی ہر سہولت ہو۔ تو مومن کے لیے دنیا میں کچھ بھی ہو، لیکن چونکہ اس کو ایک حد کے اندر رہنا ہے، چوائس لمیٹڈ ہے، ہر چیز میں حلال حرام دیکھنا ہے، جائز ناجائز دیکھنا ہے، اللہ کی رضا دیکھنی ہے، تو وہ کے قدم سنبھل کے قدم اٹھانا ہے، پھسلنے سے بچنا ہے، گرنے سے بچنا ہے۔ تو ایسی صورت میں زندگی واقعی ایک بوجھ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا،
ایسے ایمان والوں کو جو بہت احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں، تقویٰ کی زندگی بسر کرتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ والذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، احتیاط کی زندگی بسر کی، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن سین بدل جائے گا، وہ ان کے اوپر ہوں گے۔ کیونکہ دنیا میں بھی اخلاق کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بہرحال ایمان والے فوقیت رکھتے تھے، لیکن آج کی دنیا میں بھی اور ہر زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان اور اخلاق اور اقدار، ان کی کوئی ویلیو ہوتی؟ عموماً لوگ اس کو ویلیو نہیں دیتے، حالانکہ ویلیو انہی چیزوں کی ہے، قدر و قیمت ایمان کی ہے، اخلاق کی ہے، کردار کی ہے، اصول کی ہے۔ اب اگر آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں تو کہیں گے آپ تو ہر وقت یہ کہتے ہیں، اور لوگ جو ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، بہت ترقی کیے ہوئے، بہت آگے نکلے ہوئے، دے آر ویری ہیپی، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، اصول پہ قائم رہو، اور دین پہ قائم رہو، اور اس پہ قائم رہو، اس پہ قائم رہو، تو ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زندگی بسر کی اور لمیٹڈ چوائسز کے ساتھ بسر کی، لیکن ایمان اور اخلاق کو فوقیت دی، درجے میں قیامت کے دن پر وہ فوقیت اختیار کر جائیں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ جو دنیا کی زندگی میں مسرور تھے وہ پھر ذلت آمیز زندگی میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی رزق کا معاملہ حقیقی معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ایمان والوں کے پاس بے تحاشا رزق ہوتا ہے، صحابہ کرام میں کئی ایسی مثالیں تھیں۔ اسی طرح بعض اوقات جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اخلاق نہیں ہوتا، کردار نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی بہت رزق ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے جتنا دے بے حساب دے۔ اور آخرت میں تو پھر یہ بے حساب رزق کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا رزق، ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہے اس ساری گفتگو کا؟ کہ مومن دنیا کی زندگی میں دل نہیں لگا سکتا، اس کے لیے یہاں اٹریکشن ہے۔ دوسرے کہ مومن کے لیے چوائسز لمیٹڈ ہے، اس کے پاس ہر کام کرنے کا یہاں اختیار نہیں، اسے اللہ کی اطاعت کی باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے، لہٰذا اس کے لیے دنیا ایک قید خانے کی طرح ہے۔ مومن آخرت کو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، لہٰذا تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس تقویٰ کی بنا پر وہ آخرت میں بلند منزلوں پر ہوگا، اور اس کا مذاق اڑانے والے ذلت سے دوچار ہوں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے نا، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دنیا میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہ اخلاق اور تقویٰ کی وجہ سے، بھلے کسی کو نظر نہ آئے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت درجوں میں بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بہت بڑی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ 1 میٹر۔ 1 میٹر جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جنت اگر کسی کو 1 میٹر برابر میں مل جائے تو پوری دنیا سے زیادہ اچھی ہے۔ اور بے حساب رزق ہمیشہ سے انسان کی خواہش رہی کہ اتنا ہو کہ کبھی ختم نہ ہو، اور وہ خواہش قیامت کے دن ہی پوری ہو سکتی۔ اور بغیر حساب کا ایک اور معنی جو میں نے بتایا آپ کو، محاسبہ، حساب بمعنی محاسبہ۔ اہل جنت کو جنت میں جو کچھ دیا جائے گا اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا کہ کتنا کھا لیا، کتنا خرچ کر لیا۔ دنیا میں تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا حساب لیا جائے گا، لیکن آخرت میں حساب محاسبہ نہیں ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا۔ پھر کچھ ماضی کی بات کی گئی، پاسٹ کی۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، ون ریلیجن، کیونکہ لوگوں کی تعداد کم تھی، اور جب تعداد کم ہوتی ہے تو لوگوں میں اتفاق بھی ہوتا ہے۔ جو جیسے آپ نے دیکھا خاندان بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آغاز میں سب لوگوں کا ایک ہی دین تھا، یعنی اس سے بڑی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا، گمراہی سے نہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا تھا زمین پر، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں توحید ہی قائم رہی۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی بھیجے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قریہ بستی میں پیغمبر آتے رہے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ مبشرین، خوشخبری دیتے تھے، کس کو؟ نیک کام کرنے والوں۔ ومنذرین، اور ڈراتے بھی تھے، اور یہ اعتدال ہے، اور یہی اچھی تربیت ہوتی ہے جس میں ایک طرف انسان نرمی سے کام لے اور دوسری طرف فرم بھی ہو۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، قرآن مجید میں آتا ہے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ کن کے ساتھ اتاری؟ نبیوں کے ساتھ۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، جس میں صدق اور عدل ہے۔ اور یہ کتاب ہر دور میں ہر پیغمبر کو دی گئی۔ کیوں دی گئی تھی کتاب؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ کون؟ پیغمبر۔ بین الناس، لوگوں کے درمیان، کس چیز میں؟ فیما اختلفوا، ان کے اختلاف میں، فی ہی جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔
یعنی آپ یوں تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، ایک ہی دین تھا، ان کی اولاد ایک ہی دین پر تھی، پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف ہوا، پھر مختلف جگہوں پہ وہ پھیل گئے، فزیکلی بھی دنیا میں کہیں کہیں پھیل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر پیغمبر بھیجے۔ ایک پیغمبر کے جانے کے بعد لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگتے، دین کی تعبیر اور تشریح میں ایک ہی کتاب ہوتے ہوئے رائے مختلف ہو جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دیتا، وہ آ کے لوگوں کے اوپر حق واضح کرتا۔ جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حق واضح کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی پر چھوڑ نہیں دیا، ان کی ہدایت کا انتظام ہر دور میں ہوتا رہا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، کس میں؟ حق میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر انہی لوگوں نے، أُوتُوهُ جو اس کو دیے گئے، اور فِيهِ سے مراد کتاب بھی ہو سکتی، من بعد اس کے بعد، ما جاءتهم جو آ گئی ان کے پاس، البینات کھلی نشانی، بینہ کی جمع کلیئر پروفس، جیسے سورۃ البینہ میں آتا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ اور یہ بہت نیچرل بات ہے کہ ایک ہی کتاب کے حامل، ایک ہی کتاب کے ماننے والے بعض اوقات کتاب میں الگ الگ رائے بھی رکھتے ہیں، ہوتا نا ایسے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کئی تو تفسیریں ہیں، پھر ہم کس کو پڑھیں اور کیا سمجھیں، اختلاف کرتے ہیں۔ تو نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات توسع کے لیے ہوتا ہے۔ توسع کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کے اندر کئی معنی، لیکن یہاں پر توسع کے لیے نہیں تھا اختلاف، اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور یہ بھی انسانی ویکنس ہے، انسانوں کے اندر جیلسیز بھی ہوتی ہے، انیموسٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ضد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بسا اوقات وہ ضد صرف دو شخصیتوں کے بیچ نہیں، ان کے دین کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق کے حق سے، بِإِذْنِهِ اس کے اذن کے ساتھ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آغاز انسانیت ہدایت کے ساتھ ہوا، اللہ نے رہنمائی کی، ہر دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی، لوگوں کو ڈرایا بھی، کتابیں بھی وہ لائے، اس کے باوجود لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، اور اختلاف دین والوں میں ہوا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل ہونے کے باوجود اختلاف ہوا، حق میں کوئی مشکل نہیں تھی، ضد مسئلہ تھا، ضد۔ اس لیسن کے شروع میں منافق کا مسئلہ کیا بتائے گا؟ ضد، ایگو، اور یہاں دین والوں کے باہمی اختلاف کی وجہ کیا بتائی جا رہی؟ آپس کی ضد، انیموسٹی، رائے کا اختلاف، شخصیتوں کا، سوچ کا، اور اس میں بیسک تو کاز نفسی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اور پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کے حق واضح کر دیا۔ جب حق واضح ہوا تو کچھ لوگوں نے حق دیکھتے ہی اسے قبول کر لیا، پیغمبر کی بات مان لی، اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اس سے یہ بہت اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر کیا کرو جب جھگڑا ہو کسی معاملے میں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اس کو، ان کی بات مان لو۔ تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ جو مان جائے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، اختلاف کی مصیبت سے باہر نکال لے گا، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو سیدھا راستہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کس کو دکھاتا ہے وہ؟ جو بات مان جائے، جو واقعی سیدھا راستہ چاہے، جو طلب کرے سیدھا راستہ، جو ایگو پرابلم سے باہر آ جائے، جو جیلسی سے باہر نکل آئے، جو صاف دل اور صاف ذہن کے ساتھ حق قبول کرنا چاہے۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب اختلاف دراصل امتحان ہے، انسان کا ٹیسٹ ہے۔ یہ جو عقل ملی ہے نا زیادہ انسانوں کو، یہ بھی ٹیسٹ ہے، ان کا امتحان ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم سمجھتے ہو کیسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پہلوں پر گزر چکے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ کیا ہوا تھا پہلوں کے ساتھ؟ مستهم البأساء والضراء، انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں۔ حدیث میں آتا نا کہ ان پیغمبروں کے فالوورز کے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آئیں کہ ان میں سے ایک کو کھڑا کر کے اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کو دو ٹکڑوں میں چیر کے کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ حق سے نہیں باز آتا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے ساتھ کیا ہوا؟ بلال کے ساتھ، عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں تاریخ میں، لیکن انہوں نے جب حق کا ایک دفعہ اقرار کیا تو کسی بھی قیمت پر اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے، کہ تمہارے اوپر کوئی ٹیسٹ بھی نہ آئے، کوئی مشکل بھی نہ آئے، اور ویسے ہی تمہیں اندر داخل کر لیا جائے، بس یہ کہ کہہ دیا تم نے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا،
मस्सतहुम अल-बअसा वद-दर्रा, क्योंकि जो यशरी नफ्सो करता है फिर उसके ऊपर बअसा और दर्रा आती है, बीमारियां भी आती हैं, ज़हनी और रूहानी तकलीफों से भी इंसान टॉर्चर से गुजरता है। आपको याद होगा कि कुछ लेसन्स पहले मैंने बअसा और दर्रा को वाज़ेह किया था, और उसमें बअसा क्या थी, जिस्मानी तकलीफें, और दर्रा क्या थी, ज़हनी तकलीफें। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं उन्हें इन दोनों तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। बाज़ औक़ात भूख और खौफ से गुजरना पड़ता है, और ज़िलज़िले और हिला मारे गए, झटक दिए गए। और ये ज़लज़ले ज़मीन के ज़लज़ले नहीं, ये ज़लज़ले उनके दिलों पे गुजरे, ये दिलों में ज़लज़ले आए, दिल हिला मारे गए, दिल बाहर को आने लगे। दिल कब बाहर आता है? जब सख्त खौफ होता है, सख्त मुसीबत होती है। तो आपने देखा होगा अगर आप अपने सीने पे हाथ रख के देखें तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर ज़लज़ला आया हुआ। तो यहाँ भी एक आगे ज़िलज़िले और वो हिला मारे गए, हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि रसूल पुकार उठे, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और वो लोग जो उनके साथ ईमान लाए थे वो सारे भी बोल उठे, मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। यानी उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चला था कि या अल्लाह ये मुश्किल कब गुजरेगी, ये हालात कब बदलेंगे। तो उन्हें खुशखबरी दी गई, अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, खबरदार बेशक अल्लाह की मदद करीब है, आने ही वाली। और अल्लाह की मदद आई। तो खुलासा इस आयत का क्या है कि नंबर 1, ईमान वालों की आजमाइश होगी। पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल-अनफुसि वथ-थमरात, मसाइब 5। सूरत मोहम्मद में भी आता है, वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन व नब्लुव अख़बारकुम, हम तुम्हारे हालात की खबर लेते रहेंगे, उनको जांचते रहेंगे, आजमा आजमा के देखते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे तो क्या होता था, आपकी पीठ पर कभी ओझ ला के रख दी जाती, क्योंकि जन्नत मकारे से ढांप दी गई। हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारे, जन्नत का रास्ता नफ्स की खिलाफ वर्जियों का रास्ता है, नापसंदीदा चीज़ों को फेस और फॉलो करने का रास्ता है। तो खुलासा ये है कि जब इंसान हक को कबूल करता है तो उसकी आरामदेह ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है, उसे सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, उसे खतरे मूल लेने पड़ते हैं, अजियतों, फितनों, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जन्नत का रास्ता इधर ही से गुजरता है, इसके अंदर से गुजरता है, बाहर से नहीं जाता कोई। और यहाँ तक के बड़े बड़े ईमान वाले लोग भी घबरा उठते हैं और पूछते हैं अल्लाह की मदद कब आएगी। तो उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह की मदद करीब है। तो इससे सबक हमें क्या मिलता है कि तकलीफ और तंगी के वक्त को इंसान को सब्र के साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि तकलीफें दरअसल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया बनती है। दुनिया में अगर सिर्फ राहतें और आराम मिले इंसान को तो अमूमन इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है। तकलीफ से इंसान जागता रहता है, सोता नहीं है, गाफिल नहीं होता, अल्लाह को पुकारता रहता है। आखिरत की मोहब्बत आती है दिल में, दुनिया से दिल उचाट होता है, या नहीं। ईमान वालों की आजमाइश होती है, इम्तिहान और आजमाइश तो सबका होता है, लेकिन चूँकि दुनियावी मफाद में होता है, दुनियावी कामों के लिए होता है, तो अमूमन वो हम पे भारी नहीं होता। मसलन जो लोग जॉब्स पे जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का उनको स्ट्रेस होता है, तो होते तो वो भी तकलीफ में, उसमें भी ऊंच नीच होती है, उसमें भी नफा नुकसान होता है, लेकिन अमूमन वो इतना महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा करीब नज़र आ रहा होता है। जबकि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए, मसलन कुरान का पढ़ना या कोई इबादत है या कोई दीन की खिदमत है, अमूमन उसका दुनियावी और फौरी फ़ायदा नज़र नहीं आता, लिहाजा वो मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल लगती है और उस पर सब्र भी बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन जन्नत के शौक़ में सारी मुश्किलात आसान हो जाती है। तो जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उनको उस मोहब्बत में मुसीबतें आसान लगती हैं। ज़िंदगी में मुसीबतों का आना क्यों ज़रूरी है, और मुसीबतें ज़िंदगी का हिस्सा है, मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन ये अल्लाह का कायदा है कि अल्लाह ताला बंदे को खालिस करने के लिए इम्तिहानों से गुजारता है और उसमें इस्तिकामत ज़रूरी है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू ज़रूरी है और उसकी हिकमत जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग तकलीफ़ के वक्त में मायूस होने लगते हैं और अल्लाह से और अल्लाह के दीन से और अल्लाह के काम से और दूर होने लगते हैं। तो इनकी क्या हिकमत है और उस वक्त भी इंसान कैसे शुक्रगुजार रहे, क्योंकि शुक्र का मैंने आपको हुक्म बताया था कि आला दर्जे का शुक्र क्या होता है, जो मुसीबत पे शुक्र हो। मुसीबत मांगी ना जाए, लेकिन आ जाए तो आसान तरीके से उस पर अल्लाह की मदद मांगी जाए, और अल्लाह की मदद आती है और हालात दुनिया में ही अल्लाह ताला दुरुस्त कर देते हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद-दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल ar-रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रुल्लाहि क़रीब। बाज़ नेक लोगों का कौल है कि अगर हमें टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो फिर भी अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती ही जाएगी, यानी हमें अल्लाह से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा और ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत होगी।
کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات انسانوں کی محبت بھی تکلیف کم کر دیتی ہے۔ مثلا سورۃ یوسف آپ نے پڑھی ہوگی، یا یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا کیا کیا تھا، انگلیاں کاٹ لی تھی، چاپ کر لی تھی، اور چاپ کرنے کے باوجود انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ انگلی کٹ گئی ہے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اور دیکھ کر جو مسحوریت کی کیفیت تھی اس کی وجہ سے ان کا دکھ جو تھا وہ بھول گیا۔ بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، نماز میں اتنے غرق ہوتے تھے، ایک صحابی تھے یا تابعی، ان کو تیر لگا اور انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ ایک اور صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک پاؤں کاٹنا تھا شاید کسی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ نماز میں کاٹ لیں۔ تو بہرحال وہ کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ ہم سب بھی اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، مگر ہماری کیفیت ایسی نہیں ہے۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم اس پر شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، حالانکہ جو بھی تکلیف کوئی آتی ہے انسان کو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے تم پہ کچھ بھی گزر جائے، کوئی بھی مصیبت ہو، خواہ تم اس کو پسند کرو یا نہ کرو، اپنے دل میں یہی سمجھا کرو کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے لیے بھلائی سمجھیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بدگمانی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی۔ تو جس شخص کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب ہیں۔ تو محبوب کی پسند اور مرضی اور اس کا فیصلہ ہر حال میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ ہوتا ہے، اس سے ناراض بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ وہی قول ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی ہمیں کوئی شکوہ نہ ہو، ہماری اللہ سے محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو اس پیمانے پہ پرکھ کے دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔